अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने नावल दस्ते बेतलब में फूल की दूसरे किस्त की जानिब। इसका लहजा बिलकने लगा, करलाने लगा, मगर इसकी आंखों में अंजाम बहुत तस्कीन दे रहा था। डूबती कश्ती में इसे अपने साथ पाकर बहुत तमानियत का एहसास हो रहा था। इसने नगीन की बातों को किसी वक्ती दौरे का असर ख्याल करके ख़ुद को तिफल तसल्लियाँ दी, मगर अगले चंद दिनों में से पता चल गया कि ये दिल खराश हकीकत है और बड़े चचा की मुतवक्का औलाद अगर बेटा हुआ तो इससे शहरगुल का रिश्ता जुड़ने वाला था। वो सुनते ही ढह गई थी। उन्होंने चिढ़कर फ़ोन पटका था। ज़रीन ठिठक गई। खैरियत? मौसूफ़ कलाम पहुँचे हुए हैं और अभी मज़ीद 6-7 रोज़ तक आने का कोई इरादा नहीं। ये सब आपकी छूट का रिज़ल्ट है। अब इतनी भी क्या दोस्ती है, तो बेटा ही ना। ज़रा लगामें खींच कर रखें तो घड़ी की सुई से इधर उधर ना हो। मग में चाय डालकर इनकी तरफ बढ़ाती हुए ज़रीन ने हमेशा की तरह साफ गोई का मुजाहिरा किया। खैर, मैंने इससे सीधा हवेली पहुंचने को कह दिया है। कुछ दिन तो हम भी वहां रहेंगे। उन्होंने बात फ़ौरन पलट दी तो ज़रीन मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने इन्हें याद दहानी कराई। हारिस और हमना तो बस 3-4 रोज़ की छुट्टियां लेकर आ रहे हैं। इनके एग्ज़ाम सर पर हैं। मकसद तो हवेली वालों से मिलना है ना। उन्हें वापस भेजवा देंगे। इतने लंबे अरसे के बाद जा रहे हैं, मैं तो ज़रूर वहाँ ठहरूंगा। वो बेहद खुश थे और ज़रीन इन्हें देखकर खुश थी। अब खुदा करे कि वो लोग मुझसे भी ठीक रवैया रखें। शौक़ तो मुझे भी बहुत है आपका गोट और हवेली देखने का। ज़रीन की बात पर वो मुस्कुरा दिए। कुछ भी नहीं होगा। जब अद्नान ने रजामंदी जाहिर कर दी है तो मतलब यही है कि वो पिछली सब बातों को भूल चुके हैं। इससे पता चलता है कि हवेली की रिवायात बहुत बदल चुकी हैं। खुदा करे ऐसा ही हो। हारिस और हमना कब आ रहे हैं? उन्होंने बात पलटी। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो रात 8-8:30 बजे तक इन्हें यहाँ होना चाहिए। ड्राइवर तो अली सुबह ही चला गया था। वो रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए बोले। हारिस और हमना दोनों ही इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे। हमना इनकी तरह मेडिकल लाइन में थी, जबकि हारिस को कंप्यूटर इंजीनियर बनने का शौक़ चराया था। इसलिए वो दोनों हॉस्टल्स में मुकीम थे, जबकि उवैस सबसे बड़ा था और अपनी मर्ज़ी से MBA कर रहा था। हॉस्टल इसे भाते नहीं थे, इसलिए वो लाहौर में अपने ज़ाती फ़्लैट में रिहाइश पजीर था। वो हवेली जाने का प्रोग्राम बना बैठे तो पता चला कि उवैस दोस्तों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को निकल चुका है, जबकि हारिस और हमना भी बामुश्किल ही आ पाए थे। वो दोनों ही हवेली और गोट देखने के ख्याल से बहुत पुरजोश थे। बुलंदो बाला और शानदार सी हवेली अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ बेहद सर्द दिखाई दे रही थी। ज़रीन ने किन अखियों से बहजाद शाह को देखा। इनके मुसर्रत चेहरे के हर तासुर से झलक रही थी और इनके कहने के मुताबिक वाकई इनका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया था। ज़रीन और हमना जन्नान खाने में पहुंचा दी गईं, जबकि बहजाद शाह और हारिस मर्दाने में चले गए। लम्हों में अजनबियत की दीवारें गिरती चली गईं। बहजाद शाह जब हवेली छोड़कर गए तब से अब तक एक नस्ल जवान हो चुकी थी। तमाम चेहरे नए थे। वो बहुत मोहब्बत और भीगी आंखों के साथ अपने कद से ऊंचे भांजे और भतीजियों से मिल रहे थे। उवैस शाह, मैं शूट कर दूंगी किसी रोज़ तुम्हें। वो जब बहुत गुस्से में होती तो उवैस को यूं ही मुखातिब करती थी। उवैस वॉलेट पैंट की जेब में ठूंसता इसकी तरफ पलटा और बाहें खोलकर शरारत से बोला। किसी रोज़ क्यों? नेक काम करने में देर नहीं करना चाहिए। चंद लम्हों तक वो उसे यूं घूरती रही जैसे आंखों से ब्रश मारने का इरादा हो, फिर गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। अच्छी कोशिश थी, खासी कातिलाना आदत थी, बंदा जान से भी गुजर सकता था। वो इसे सराह रहा था। लबों की तराश में दबी मुस्कुराहट रूमा को तपाने लगी। जहर लग रहे हो इस वक्त। वो हंसते हुए बैग की जिप बंद करने के बाद अलमारी की तरफ बढ़ा और इसके लिए ख़रीदी हुई कितनी ही सौगातें लाकर इसके सामने ढेर कर दी। खूबसूरत ऊनी टोपी, गरम शाल, इमिटेशन ज्वेलरी और ढेरों ऐसी अल्लम गलियम अशिया के साथ साथ स्वीट्स और चॉकलेट के पैकेट। एक खूबसूरत सा सफ़ेद टेडी बेयर भी था। वो इन सब चीज़ों को हाथ लगाए बगैर ही यूं ही चेहरा मोड़े बैठी रही। तब वो गहरी सांस लेकर इसके सामने पंजों के बल बैठ गया। सिर्फ एक हफ्ते की बात है रूमी। अगर बाबा जान का नाराज़गी का डर ना होता तो कभी ना जाता। यकीन करो, तुम अब बिल्कुल भी यकीन के काबिल नहीं रहे। अभी 15 दिन आवारा गर्दी में गुजार कर आए हो और अब गोट जाने को तैयार बैठे हो। इट्स नॉट फेयर। वो वाकई गुस्से में थी। कितने ही दिनों से इसके साथ ढंग से बात नहीं हो पा रही थी और जब वो लौटा था आते ही नए सफ़र की तैयारी पकड़े बैठा था। नाराज़ मत हुआ करो। ये चांदनी खिली खिली चमक तुम्हारे रंग की, ये सर्दियों की धूप सी तपिश तुम्हारे रूप की, ऊपर से यासियत का रंग, हमें तो कुछ जचा ही नहीं।
لبوں پر مسکراہٹیں سجاؤ، خوش رہا کرو، ناراض مت ہوا کرو۔ وہ بڑے ناقیدانہ انداز میں اس کے تاثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسحور ہونے لگی۔ کس قدر اچھا لگتا تھا اس کا یوں خوبصورت لہجے اور جادو اثر لفظوں سے منانا۔ لمحوں میں وہ دل کو چھو جاتا تھا، دھڑکنیں منتشر کر جاتا تھا، اور تب روما خود کو بہت مجبور پاتی تھی اس سے ناراضگی ختم کرنے پر۔ اور اگر تم ایک ہفتے میں نہ لوٹے تو جو چور کی سزا وہ میری۔ وہ فوراً بولا، تم اچھی طرح جانتے ہو آج کل چور پکڑے نہیں جاتے، سزا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روما نے اس کی لائی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر وہ یاد آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اویس، وہاں تو ابھی بھی وہی سسٹم ہے نا لڑکیوں کی شادی کا؟ پتہ نہیں، وہ شانے اچکا کر کہتا اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم ذرا دھیان سے رہنا، یہ نہ ہو کہ کوئی تمہارے جوڑ کی بھی انہوں نے سنبھال رکھی ہو۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر اویس نے اسے گھورا۔ بددعا دے رہی ہو؟ نہیں، میں تو دعا دے رہی ہوں، وہ معصومیت سے بولی، پھر ہنسنے لگی۔ مائی ڈیئر فیلو، وہاں ناپ تول کی شادیاں کم ہی ہوتی ہیں۔ بابا جان بتاتے ہیں کہ قسمت ہی سے اگر کسی وکہم عمر کی شریک مل جائے تو مل جائے، وگرنہ زیادہ تر تو بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں۔ اویس نے اسے حقیقت بتائی تو وہ محظوظ ہونے والے انداز میں بولی، یعنی اگر واپسی پر تمہارے ساتھ کوئی نانی دادی ٹائپ کی خاتون ہو تو میں اسے مسز اویس شاہ سمجھ سکتی ہوں۔ لڑکی، اگر اس میں میرا نقصان نہ ہوتا تو میں اب تک تمہیں عالم بالا پہنچا چکا ہوتا۔ اویس نے اسے دھمکایا تو وہ ہنسنے لگی۔ ویسے رومی، میں خود بھی فیڈ اپ ہو چکا ہوں اس روٹین سے۔ تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے، بہت کچھ شیئر کرنا ہے، بس یہ آخری چکر ہی، اس کے بعد میں شہر سے ہلنے والا نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پھر اس سے جلدی واپس آنے کا وعدہ لینے لگی۔ تم بھی دھیان رکھنا، میرے آنے تک کہیں ادھر ادھر ہی نہ ہو جانا، وہ معنی خیز انداز میں بولا تو اس کی بات سمجھتے ہوئے روما کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ میں بہت فیئر کھیلنے کی عادی ہوں اویس، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جس روز ہمارے درمیان کوئی تیسرا آ گیا، ہم دونوں کا رشتہ اسی روز ختم ہو جائے گا۔ کوئی میری طرح تمہیں سوچے، دیکھے یا چھوئے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اگر صرف تمہاری ہوں تو تمہیں بھی صرف میرا ہی ہونا ہوگا۔ اتنی محبت کے باوجود تم اس تیسرے کو بیچ سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرو گی؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ داغ کپڑوں کے دامن پر ہوں یا محبت کے دامن پر، بہت پکا رنگ چھوڑ جاتے ہیں، اور مجھے داغدار چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ بہت اطمینان سے اپنا مطمع نظر واضح کر رہی تھی، پھر اس سے پوچھنے لگی، اگر میری طرف سے کوئی درمیان میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس بیچ سے ہٹانے کی کوشش کرو گے یا؟ بالکل بھی نہیں، وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے روما کی بات سخت ناگوار گزری تھی۔ تم ہمارے درمیان کسی اور کو لائیں تو یہ میری محبت کی توہین ہوگی۔ سمجھ لو اسی پل ہمارا ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو پھر میں کیسے تمہارے نزدیک کسی کو برداشت کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا مسکرا دیا۔ خدا کی پناہ بہزاد، اس قدر ظلم! حویلی کی عورتوں کا طرز زندگی زرین کو ششدر کر گیا تھا۔ خود بہزاد شاہ بھی بہت یزمزدہ ہو رہے تھے۔ اس سے اچھی تو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، قربانی تو ان کی ایک دن دی جاتی ہے، مگر جب تک زندہ رہتی ہیں اپنی مرضی سے رہتی تو ہیں نا۔ اف میرے خدایا، کس قدر جہالت ہے یہاں! زرین کو یہ زمانہ جاہلیت کی باقیات لگ رہا تھا۔ اتنی معصوم اور خوبصورت لڑکیوں کو سمجھیں زندہ درگو کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ مسلمان تو نہیں ہے ماما؟ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے اس حویلی سے۔ رات کو اتنا عجیب سا شور ہوتا ہے۔ ہمنا میڈیکل کی تیسرے سال میں تھی، فطری طور پر نڈر تھی، مگر حویلی کا سرد اور خشک سا ماحول سب کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اوپر سے یہاں کی روایات اور اصول سونے پر سہاگا تھے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا بہزاد، مگر یہاں تو ظلم اور بربریت کی حد ہے۔ زرین بےحد رنجیدہ تھیں، ٹینشن کا شکار تھیں، وہ خاموش ہو رہے۔ ادا گلزار کو کچھ کہنا آتش فشاں کو چھیڑنے کے برابر تھا، اس قدر وہ اپنے بزرگوں کی اقتدار کو سینے سے لگائے رکھنے والے تھے، اس قدر پیاری بچیاں نہ کردہ سزائیں بھگت رہی ہیں۔ انہوں نے کہتے کہتے جھرجھری سی لی۔ کل دوپہر شیری آپا مجھے پچھلی کوٹری میں لے گئیں، وہاں میں نے روحینہ کو دیکھا۔ بہزاد، اللہ مجھے معاف کرے، وہ بالکل پاگل ہو چکی ہے، زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہے انہوں نے اسے۔ وہ ان سے نظریں چرا گئے، مگر زرین واقعی افسردہ تھیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ اسے شادی کر لیتے بہزاد،
آپ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا سزا ملے گی آپ کے اس عمل پر۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ بالکل بچی تھی وہ تب۔ وہ سخت ناگواری سے بولے۔ آپ اسے ساتھ لے جاتے، بعد میں اس کی کسی اچھی جگہ پر شادی کرا دیتے، بہت سے طریقے ہو سکتے تھے۔ یہاں سے کون سا کسی نے اس کی خبر گیری کو جانا تھا؟ مگر ہم نے تب یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماما، گزرے وقت تو کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ ہاں، اگر اب آپ کچھ کر سکتی ہیں تو کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ کم کر لیں، ہمنا نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمنا، اور ہم لوگ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ زرین تو ویسے بھی بہت حساس تھیں، ذرا سی بات بھی دنوں ذہن پر سوار رکھتی تھیں۔ اس قدر ظلم اور انسانیت سے عاری سلوک کیسے دیکھ اور برداشت کر سکتی تھی؟ مجھے تو بیچاری شہر گل پر ترس آ رہا ہے، ادا گلزار میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں ہے۔ بیٹی نہ صحیح انسان ہی سمجھ کر ذرا عقل سے کام لے لیں۔ جوان لڑکی کا رشتہ اس بچے سے طے کر رکھا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ میں نے بات کی تو کہنے لگے کہ عورت کو اور چاہیے ہی کیا، عیش و آرام، دھن دولت، اور پھر 15-20 سال کے بعد شوہر بھی جوان ہو ہی جائے گا۔ یعنی عورت ان کے نزدیک فالتو اور ایک بالکل جذبات و احساس سے عاری مخلوق ہے جس کی زندگی صرف کھانا پینا اور سونا ہے۔ اس بیچ عزت و تکریم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قسم سے ماما، یہاں ہر قبیح اور گھٹیا رسم موجود ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹیوں کو زندہ دفنانا کیوں بھول گئے ہیں یہ لوگ۔ ہمنا بھی سخت برگشتہ تھی۔ یہ بھی اس عمل کی شکل ہے بیٹا، پاک کمرے بھرے پڑے ہیں ایسی بیٹیوں سے جو زندہ دفنائی جا چکی ہیں، جن کے لیے وہ کمرے ہی زندگی اور موت بھی ہیں۔ زرین نے دکھ اور بوجھل لہجے میں کہا تو بہزاد شاہ امید بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ میرے دل پر بھی بہت بوجھ ہے روہینہ کا انجام دیکھ کر۔ اگر تم چاہو تو ہم اس کی تلافی کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ زرین نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ شہر گل کو بچا کر؟ مگر کیسے؟ ہمارے کہنے پر تو آپ کے ادا گلزار اپنی بات سے منحرف ہونے سے رہے، اتنے نیک تو نہیں ہیں۔ زرین کے لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ ہم شہر گل کو یہاں سے لے بھی جا سکتے ہیں۔ ان سے پہلے ہمنا نے جوش بھرے انداز میں حل پیش کیا۔ یہاں سے کوئی لڑکی تب ہی باہر جاتی ہے جب اس کی کہیں شادی ہو جائے، یا پھر جنازے کی صورت میں۔ بہزاد شاہ نے گہری سانس لی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ زرین نے انہیں بغور دیکھا۔ اتنی پیاری، اوپر سے پڑھی لکھی بچی ہے شہر گل، اگر تم کہو تو ادا سے اویس کے لیے اس کے رشتے کی بات کر لوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بہزاد؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اویس ہم سے روما کے متعلق بات کر چکا ہے۔ زرین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ روما کو تو بہت سے رشتے مل سکتے ہیں زرین، مگر گل کے لیے تو اویس ہی واحد سہارا ہے۔ تم نے گل کی حالت دیکھی؟ خوف سے نچڑ کر رہ گئی۔ اور سوچو اگر گلباز شاہ کے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک اور روہینہ زنجیروں میں جکڑی پاگل پن کا شکار ہو جائے گی۔ ہمارے ہاتھ میں ابھی وقت ہے زرین، ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اپنے ضمیر کا بوجھ اتارنے کا۔ ہم روہینہ کو تو نہیں بچا سکے، مگر شہر گل کو تو محفوظ کر سکتے ہیں نا۔ مگر بابا جان، اویس بھائی روماپی کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہمنا نے غیر جانبدارانہ رائے دی تھی۔ یہ سب وقتی باتیں ہیں بیٹا، اور پھر گل میں کس بات کی کمی ہے؟ لاکھوں میں ایک ہے۔ تعلیم ریکارڈ دیکھو تو حیران رہ جاؤ، اس قدر اچھی ہے وہ پڑھائی میں۔ ان کے لہجے میں بھتیجی کے لیے پیار جھلک رہا تھا، مگر زرین کشمکش میں گھری ہوئی تھی۔ اویس کی روما میں دلچسپی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دونوں پچھلے 3 سالوں سے ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، اور اویس بہت دوستانہ انداز میں روما کو شریک زندگی بنانے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اویس کبھی نہیں مانے گا۔ تم لوگ خود کو تیار کر لو، اویس کو میں منا لوں گا۔ مگر بابا، یہ اویس بھائی کے کرنے کا فیصلہ ہے۔ ہمنا نے احتجاج کیا تو وہ تلخی سے بولے۔ ہم بس مانتے ہی نہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سب رسموں میں ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارا اس میں کیا قصور ہے بھلا؟ ایک ایسی لڑکی سسٹم کا شکار ہو جائے گی جسے بچانے کا اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے۔ وہ تعصب سے پر لہجے میں بولے تھے۔ لیکن یہ اس کے اپنے والدین کا فیصلہ ہے، وہ بولی۔ ہم اسے بچا سکتے ہیں۔ مان لو اس حقیقت کو، اگر اویس اس سے شادی کر لے تو کیا وہ لڑکی بچ نہیں سکتی؟ کیا ہم ایک زندگی کو بچا نہیں لیں گے؟ یہ تو اویس بھائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے بابا جان، وہ مدھم پڑ گئی۔ اس سے پہلے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمنا۔ کسی سے کوئی بات منوانے کے لیے پہلے اپنے ویوز کلیئر کرنے پڑتے ہیں، تبھی کامیابی مقدر بنتی ہے۔ اور اگر اویس نہ مانا تو؟ زرین نے انہیں دیکھا تو وہ رسان سے بولے۔
پہلے تم لوگ تو مان لو کہ ہمیں ایک زندگی کی حفاظت کرنی ہے، اسے ایک بیہودہ اور قبیح رسم کا شکار ہونے سے بچانا ہے، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے مان لینے سے کیا ہوگا؟ وہ ان سے نظریں چرا گئی۔ جب ہم خود کسی بات کی حقیقت کو دل و دماغ کی آمادگی سے تسلیم کر لیں تو ہمارے دلائل میں بہت پختگی آ جاتی ہے اور کسی دوسرے کو سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنے ہی دل و دماغ متفق نہ ہوں تو پھر دوسرے کا انکار بہت جلد ہمیں اپنے فیصلے سے ڈگمگا دیتا ہے۔ تم سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، کیا تم گل کو بچانا چاہتی ہو؟ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ گہری سانس لے کر زرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ فیصلہ ناگزیر ہے زرین، اسے بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ویسے اویس بھائی کو بھی کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، گل آپی میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے جس کی کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کریں۔ ہمنا نے جھجکتے ہوئے رائے دی۔ شام کو اویس بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر وہ بھی بہت مرعوب ہوا تھا، تاہم وہ حویلی کی رسوم و رواج سے اچھی طرح واقف تھا۔ مزید حارث اور ہمنا اسے رات کو ساری کہانی سنا چکے تھے۔ تھینک گاڈ کہ بابا جان یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ ہمنا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو رات کو دیکھیں گا، کوئی نہ کوئی ضرور رونا یا چلانا شروع کر دے گا۔ مجھے تو 3 راتوں سے خوفناک خواب آ رہے ہیں، حارث بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ کسی کو ایک کمرے میں بند کر کے کہنا کہ یہ تمہاری ساری زندگی ہے، عیش کرو، کیا پاگل کر دینے کے مترادف نہیں ہے؟ ہمنا نے سنجیدگی سے پوچھا تو متاسف لہجے میں بولا، یقین نہیں آتا کہ یہ لوگ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ میں تو یہاں کے مردوں کے ذہنی معیار کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ انہوں نے زندگی میں عورت کو تو کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی ہے۔ حارث، یہ سب جو اس علاقے میں ہو رہا ہے امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 55 برس پہلے ہندو سے الگ ہوئے تھے، وگرنہ ہر مرد کی میت کے ساتھ ایک عورت بھی ستی ہو رہی تھی۔ اس قدر پکے رنگ ہیں ہمارے ذہنوں پر ان کی تہذیب کے۔ آزادی نہیں، کم از کم جینے کا حق ملنا چاہیے عورت کو، اویس بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اور قرآن کریم جیسی جاہ و جلال اور عظمت والی کتاب کا یہ لوگ اس قدر غلط استعمال کر رہے ہیں کہ جہالت بھی منہ چھپائے پھرتی ہے۔ یہ صرف عورت کو بے بس کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب مقابل قرآن جیسی جاہ و حشمت والی کتاب ہوگی تو کون عورت مزاحمت کرے گی؟ اسی بے بسی کا تو یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کاش کہ کبھی یہ ظالم اس کتاب کو کھول کر بھی دیکھ لیں تو انہیں پتہ چل سکے کہ وہ اپنے آپ کو کس قدر خسارے میں ڈال رہے ہیں، خود اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم سب کچھ تو مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کی۔ ہمنا نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر تعصب سے بولا، کاش کہ ہم کچھ کر سکتے کسی کے لیے، مگر یہ بالکل ناممکن ہے۔ جب تک انہی میں سے کوئی آواز نہیں اٹھائے گی تب تک یہ شرمناک رسومات جاری رہیں گی۔ شہر گل کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اس قدر مکمل حزن کی آمیزش لیے اس قدر مکمل لگ رہی تھی کہ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ زرین کو چائے دینے آئی تھی، وہیں اویس نے اسے دیکھا تھا۔ یہ شہر گل ہے، تمہارے تایا کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ اس کے جانے کے بعد زرین نے قدرے توقف کے بعد اسے بتایا تو وہ ستائش بھرے انداز میں بولا، یہ تو بہت خوبصورت ہے ماما، گریجویشن کر چکی ہے، بہت سویٹ نیچر ہے اس کی۔ ان کے مزید بتانے پر اویس نے متاثر ہونے والے انداز میں بھویں اچکائی تھیں، پھر ہنس کے بولا، اگر روما نہ ہوتی تو یقیناً اس کے لیے میں آپ لوگوں سے جنگ لڑتا۔ واقعی یہ اسی قابل ہے، انہوں نے سر ہلا کر تائید کی، پھر تعصب سے بولی، مگر اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی اس کے چاچا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، مگر اس کا رشتہ اس ہونے والے بچے سے طے کر دیا گیا ہے۔ واٹ؟ اویس کو جھٹکا لگا تھا، تبھی بہزاد شاہ اندر داخل ہوئے تو اویس کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یوں ہی بس ادھر ادھر کی باتیں۔ آپ کہاں تھے صبح سے؟ زرین نے ان سے پوچھا تو وہ بولے، میں ادا کے پاس تھا، چند ضروری معاملات سلجھانے تھے، کچھ جائیداد وغیرہ کا مسئلہ تھا، مگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے فضل سے ہر نعمت ہے ہمارے پاس۔ اچھا کیا آپ نے، پتہ نہیں کتنی بددعائیں پڑ رہی ہیں زمین و جائیدادوں کی بنیاد میں۔ زرین نے ان کے فیصلے کو سراہا۔ بابا جان، آپ کو بھی پتہ ہے کہ تایا جان نے اپنی بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ اویس کی نظروں میں وہ حسن مجسم گھوم رہا تھا۔ کون سی بیٹی کی بات کر رہے ہیں اویس؟ یہ حویلی ایسی بیٹیوں سے بھری ہوئی ہے، ان سب فیصلوں کو یہ لوگ قسمت مانتے ہیں۔ ابھی تم نے ان حویلیوں کے پاک کمرے نہیں دیکھے اویس، تم تو فقط ایک لڑکی کے دکھ پر دکھی ہو رہے ہو۔ یہاں بیسیوں ایسی ہی زندگیاں سسک رہی ہیں۔
زنجیروں میں جکڑی پاگل پن کی حدود کو چھوتی، راتوں کو ہسٹریکل انداز میں چیختی زندگیاں۔ ذرا سوچو، ہم دیکھ کر ڈپریسڈ ہو رہے ہیں تو ان بیچاریوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بابا جان آپ تو سمجھا سکتے ہیں تایا جان کو۔ وہ واقعی سن کر دکھی ہونے لگا تھا۔ جنہیں اسلام اور قرآن کچھ نہیں سمجھا سکا، ان کے دلوں پر لگی مہروں کو میں کیسے مٹا سکتا ہوں، وہ بے دلی اور شکستگی سے کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ انسانیت سوز حرکت ہے بابا جان، اور نہایت شرمناک بھی۔ واقعی پھر شہر گل کو اس قبیح فعل سے بچانا تو ثواب کا کام ہوگا نا؟ انہوں نے پوچھا تو اٹل لہجے میں بولا، بالکل بابا جان، یہ کوئی زمانۂ جاہلیت تو نہیں کہ سب راضی برضا جا کر بیٹی کو ریت میں دفن کر آئیں تو پھر ہم گل کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی چمک اٹھی۔ آف کورس بابا جان، اس طرح وہ اس سسٹم کا شکار ہونے سے بچ جائے گی۔ تو پھر تم گل سے شادی کر لو، وہ دفعتاً بولے تو وہ شوشدر سا انہیں دیکھنے لگا۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں چین سے سو نہیں پایا اویس، روحینہ کی مظلومیت اور بے بسی میرے سینے پر ہاتھ مارنے لگتی ہے۔ سب کو نہیں تو جس کی استطاعت ہے، ہم اسے تو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ حد درجہ مزاحمل تھے۔ اویس بامشکل بول پایا، آئی ایم سوری بابا جان، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ مگر تمہیں کرنا ہے اویس، میری خاطر نہیں بلکہ انسانیت کی خاطر۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی بابا جان، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی زد میں تھا۔ تم جو چاہتے ہو بے شک کر لینا، مگر میری بات کا بھی مان رکھ لو۔ ان کی بات پر وہ تعصب سے چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر قدرے طنزیہ لہجے میں بولا، آپ میں بھی خالص شاہوں والا ہلکا سا ٹچ باقی ہے بابا جان، مگر میں 2 شادیاں نہیں کر سکتا، یہ میری فطرت میں نہیں ہے۔ اسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے اویس، اور اس کا ایک یہی حل ہے، زرین نے کہا تو وہ تلخی سے بولا، یہ میری زندگی ہے ماما، اور یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے جو میں بہت پہلے کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تم اسے پیپر میری سمجھ لو اور بس۔ یا خلدی بہتاز شاہ نے کہا تو استجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ اسے یہاں سے نکالنے کی آڑ ہے، ایک واحد راستہ ہے، پھر ہم گل کی زندگی کا کوئی بہت اچھا فیصلہ کر دیں گے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ وہ بے حد آس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اٹس امپاسبل بابا جان، میں یہ نہیں کر سکتا، وہ اٹل انداز میں انکار کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر سلخی پھیلنے لگی۔ اسی شام اس نے واپسی کے لیے سامان باندھنا شروع کر دیا، جب بہت خائف سا حارث اس کے پاس چلا آیا۔ بھائی جان آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تم دل نہیں لگا یار، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ شرٹ تہہ کر کے رکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ گل آپی مجھ سے 3-4 سال تو بڑی ضرور ہوں گی، ہم نا آپی جتنی تو ہیں وہ، اور بابا جان کہہ رہے ہیں کہ ان کی مجھ سے شادی ہوگی۔ حارث روحان سا ہو رہا تھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یقین کریں بھائی جان، پرسوں نکاح کر رہے ہیں میرا۔ وہ رو دینے کو تھا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ پر تختہ وہ سخت غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ اور بابا جان کے سامنے جاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں زبان دے چکا ہوں اویس، تم نے تو بڑی فرمانبرداری کا ثبوت دیا ہے، اب دوسرے بیٹے کو آزما لینے دو۔ آپ بھی حویلی والوں سے ہٹ کر فیصلہ نہیں کر رہے، وہ سلگا۔ اٹس ناٹ آف یور بزنس اویس شاہ، وہ بے حد تعلقی سے بولے۔ کم از کم عمروں کا یہ تفاوت اتنا تو نہیں جتنا گلباز شاہ کے ہونے والے بیٹے اور شہر گل کی عمروں میں ہوگا، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ بیٹا ہی ہو؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ اس قدر اٹل پیش گوئی پر چڑھ کر رہ گیا۔ ہاں، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں ساری عمر شہر گل کو پاک بی بی بن کر گزارنا پڑے گی۔ ایک بار رشتہ طے ہو چکا تو پھر دوسری جگہ شادی کے بعد کرنا گناہ ہے عورت کے لیے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بابا جان، وہ دبے دبے آواز میں بولا تو وہ بھڑک اٹھے۔ انتہا ہوتی ہے بے حسی کی بھی اویس، انسان بغیر رشتے کے کسی دوسرے کے دکھ پر تڑپ اٹھا ہے، وہ تو میرا خون ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں؟ شرم آ رہی ہے مجھے تمہارے خیالات سے۔ میں نے یہ تربیت تو نہیں دی تھی تمہیں، اور پھر اب تم اس معاملے میں انوالو نہیں ہو، اس لیے جہاں جا رہے ہو جاؤ، میں اس مسئلے کا حل نکال چکا ہوں۔ بابا جان حارث بہت چھوٹا ہے، اس کی اسٹڈیز بلکہ وہ خود ڈسٹرب ہو کر رہ جائے گا۔ وہ زچ آ گیا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے سمجھاؤں گا، وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آپ اتنے شقی القلب تو کبھی بھی نہیں تھے، ذرا بھی خیال نہیں ہے آپ کو ہمارے جذبات و احساسات کا۔ تم ایک مرد ہو کر اپنے جذبات کی بات کر رہے ہو۔ ذرا شہر گل کے مسئلے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو اویس، کیا اس کا یہ قصور ہے کہ اس حویلی میں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا عورت ہونا اس کا جرم ہے؟ مگر بابا جان میں بہت مجبور ہوں، اگر میں کمٹمنٹ نہیں ہوتا تو
اٹس اوکے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، تم جا سکتے ہو، وہ بے حد سرد انداز میں بولے تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ حارث کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں خودکشی کر لوں گا اگر یہ سب ہوا تو۔ وہ اویس کے گلے لگ کر رو دیا۔ اویس ماما سے الجھنے لگا، مگر وہ بھی اس سلسلے میں بابا جان کی حامی تھی۔ وہ منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ کچھ سوچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی بھی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے ہتھیار ڈالنے کے لیے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی تیسری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔